Assalamu alaikum. How are you students? Banking law जो है in particular sense that has started. तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं. That will be very simple. जो statutory definitions आए, explanations आए या different provisions of law हो, वहां पर लीगल टर्मिनोलॉजीज तो इस्तेमाल होंगी, लेकिन यहाँ इस कोर्स का मकसद यही है कि हम उन लीगल टर्मिनोलॉजीज को, उन एक्सप्रेशंस को, उनकी असल रूह को समझ सकें एंड गिवन सिचुएशन में हम उन्हें अप्लाई कर सकें. एंड होपफुली इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे you will be fully equipped to interpret these different provisions, to interpret the law and to apply this law. तो ये अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब डेवलप हो जाएगी तो ये बहुत ही आसान लगे और आपको ये तमाम चीज़ें बड़े आसान पैराए में समझाई जाएंगी. आप इन्हें देखकर परेशान मत होइएगा. So no need of worry. This is a very interesting subject and you will enjoy it. तो स्टूडेंट्स, हमने बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस की बात की, बार बार हमने बात की ताकि आप इससे मानूस हो जाएं. आप इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तकसीम ना करें और इसकी स्पिरिट को समझें, इसकी एप्लीकेबिलिटी को समझें. अब आप उस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि आपको बैंक्स का पता, फाइनेंशियल सिस्टम का पता, उसमें बैंक की प्लेसमेंट का पता है, आपको लीगल सिस्टम्स का पता है. यू नो द लेजिस्लेचर, यू नो द हाउ लेजिस्लेचर मेक्स लॉ एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट. इस तमाम बैकग्राउंड के साथ एंड विद द नॉलेज ऑफ द डिफरेंट प्रैक्टिसेस, now you have entered a new phase. अब हमने बैंकिंग लॉ और स्टैट्यूट्स as these are उनको पढ़ना है, उनको देखना है. We have not just to read it, we have to understand it. अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स जो है उनको समझना है, इनको इंटरप्रेट करने के काबिल होना है. एंड दैट इज द पर्पस. तो जैसे आप जानते हैं कि यू हैव टू स्टडी डिफरेंट स्टैट्यूट्स, डिफरेंट लॉज, लेकिन बैंकिंग कंपनीज में प्राइमरी लॉ जो है, द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, दैट इज बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 which is applicable in our country. अब ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, ये सबसे पहले तो ये है कि ये लॉ किससे मुतालिक है. एज द नेम सजेस्ट, इट इज रिलेटिंग टू द बैंकिंग कंपनी. दिस लॉ, दिस स्टैट्यूट इज रिलेटिंग टू द बैंकिंग कंपनी. अब फिर हर लॉ में ये है कि ये लॉ है, इसका दायरा इख्तियार क्या है लॉ का, कहां पर ये अप्लाई होगा, किन पर एप्लीकेबल. तो दिस इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ पाकिस्तान. ये इसकी एक्सटेंट है. जब आप एक्सटेंट का लफ्ज देखेंगे तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉ, दिस इज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान. इसके साथ साथ ये बात जानना जरूरी है कि विद द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 द एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज दैट हैज नॉट बीन बार्ड, उसको खत्म नहीं कर दिया गया है, उनकी एप्लीकेशन भी रहेगी. लेकिन चूंकि ये एक स्पेशल लॉ है, इसलिए अगर कोई जनरल लेजिस्लेशन दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट, तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है देन द स्पेशल लॉ वुड प्रिवेल. ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है लॉ. इसके साथ आपने ये देखा और हमें इस लॉ से पता चलता है, इस ऑर्डिनेंस से पता चलता है कि यहां पर फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया गया कि अगर
सस्पेंशन की जरूरत महसूस हो और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, then federal government can suspend the operations of this law. उसका तरीकाकार बताया, उसकी लिमिट्स बताई हैं, उसकी लिमिटेशंस बताई. Federal government can issue notification regarding suspension that would not exceed 60 days. पहली बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती, लेकिन at one stretch, at one go, that period shall not exceed 60 days. अब अगर हालात ऐसे हैं कि वो सस्पेंशन जरूरी है और उस सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जाना जरूरी है, that can also be done. लेकिन एक और रेस्ट्रेंट लॉ ने लगा दी है ऑन द फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट इन टोटो cannot extend this suspension of the operation of this law beyond 1 year. 1 साल से ज्यादा की सस्पेंशन नहीं हो सकती. So that is about the powers which are vested in the federal government through this law and the constraints and restraints on the federal government beyond which federal government cannot go. तो ये पार्स की भी बात है और रेस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स की भी बात. इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर की गई और उसको मैंने बड़ी वजाहत से आपको बताया. और अंडरलाइन पॉइंट जो मैंने कहा कि ये नहीं कि व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल, व्हाट इज बियॉन्ड वॉल. यू हैव टू सी दैट. अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स को देखना है, ये आपका काम है. अब यहां पर ये अथॉरिटी, ये पावर, ये कंस्ट्रेंट्स, ये उसकी लिमिट्स, ये तमाम बातें. उसके साथ एक और लिमिट कि फेडरल गवर्नमेंट शैल प्लेस दिस नोटिफिकेशन और दीज नोटिफिकेशंस बिफोर द लेजिस्लेचर. अब यहां पर 2 तरीके बताए गए और ये तरीके देखने से पहले आप ये देखें कि ये बात क्या हो रही है. लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की बात हो रही. वो कैसे कि ये नोटिफिकेशन लेजिस्लेचर के सामने पेश किए जाएंगे फॉर देयर अप्रूवल. लेजिस्लेचर मे और मे नॉट अप्रूव इट. ये अथॉरिटी, ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दैट इज वेस्टेड इन लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर को पेश करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हैं. पहला बताया गया इफ द लेजिस्लेचर इज इन सेशन, दैट बोथ हाउसेज, आपको पता है हमारी लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर दैट कंप्राइजेज नेशनल असेंबली एंड सेनेट. इफ दे आर इन सेशन विद इन 3 days ऑफ द issuance of the notification, that will be placed before the assembly, before the senate. तो ये लेजिस्लेचर के सामने पेश किए जाएंगे विद इन 3 days, provided these organs of legislation they are in session. उनका इजलास अगर हो रहा. दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उनका इजलास नहीं हो रहा, तो उसमें ये कहा गया कि as soon as they meet, तो ये जो है नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन they will be placed before them for their consideration, approval or not approval, ये उनका काम. तो यहां पर जो बात असल है जो आपने देखनी है कि ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है. फेडरल गवर्नमेंट इज द एग्जेक्टिव अथॉरिटी. लॉ ने एग्जेक्टिव अथॉरिटी को एक इख्तियार दिया है कि आप सस्पेंड कर सकते हैं इफ द सिचुएशन सो डिमांड्स ऑन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. लेकिन उसमें आपने कंस्ट्रेंट्स देखी, रेस्ट्रेंट्स देखी और फिर उसके बाद ये भी है कि नोटिफिकेशन को लेजिस्लेचर के सामने पेश करना जरूरी. तो ये अगर आप लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को समझना चाहें तो ये समझने के लिए भी आप यू कैन लुक इनटू इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की. उसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो इख्तियार है जो बैंकिंग कंपनीज.
لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان شیل ایکسرسائز اٹس پاور اوور دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن. تو جو انسٹرکشن اسٹیٹ بینک جاری کرے گا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن پر ٹو دیٹ لمیٹڈ ایکسٹینٹ جن کا تعلق بینکنگ سے ہے, سرکولیشن آف منی سے ہے, منی سپلائی سے ہے, تو اس صورت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انسٹرکشن those will be binding on these financial institutions. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ اسٹیچوٹس پرٹیکولرلی ان فائنینشیل اسٹیچوٹس کچھ ڈیفینیشنز ایٹ دا بگننگ آف دا اسٹیچوٹ لا دے دی جاتی, کچھ ورڈز ہیں وہ ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں, ان کا اسکوپ, ان کے میننگز جو ہیں دوز آر گیون ان دیز ڈیفینیشن. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فار دا پرپز آف دیٹ ویری اسٹیچوٹ, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بینکنگ کمپنیز, آپ انکم ٹیکس کے آرڈیننس دیکھیں وہاں پر آپ کو ڈیفینیشن ملیں گے, سیلز ٹیکس کا دیکھیں وہاں پر ڈیفینیشن ملیں گے. فار دا پرپز آف دا ریسپیکٹو اسٹیچوٹس وہاں پر ان لفظوں کے وہی معنی لیے جائیں گے, وہی سمجھا جائے گا, ان کے وہی معنی ہوں گے which are given through these definition. ان کا اسکوپ وہی ہوگا جو ان ڈیفینیشنز کے ذریعے ان کی وضاحت کر دی گئی ہے. اس ڈومین کے اندر آپ ان ورڈز کو ڈیفائن کریں گے, سمجھیں گے, انٹرپریٹ کریں. تو یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں کچھ ڈیفینیشنز دی گئی. دیز آر ان سیکشن 5. تو آپ نے دیکھا پہلے بینکنگ کو ڈیفائن کیا گیا. بینکنگ سے کیا مراد؟ یو ہیو سین دا ڈیفینیشن آف دا بینکنگ, دیٹ از بفور یو. تو اب میں اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا کیونکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو دیکھا ہے. یو جسٹ سی ٹو اٹ, اور اب میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. دیٹ بینکنگ مینس دا ایکسپٹنگ فار دا پرپز آف لینڈنگ اور انویسٹمنٹ of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, payable to the order or otherwise. کچھ حد تک جہاں تک ضروری سمجھا گیا آپ کوئی بڑے کچھ جو ایسپیکٹس تھے, جو اہم ایسپیکٹس تھے وہ ایکسپلین کیے گئے. اینڈ آئی ایم کانفیڈینٹ that you would have understood all those concepts. پھر بینکنگ کمپنی کی بات ہوئی. بینکنگ کمپنی میں یہاں پر صرف اتنی بات کی گئی, بینکنگ کمپنی مینس اینی کمپنی which transacts the business of banking in Pakistan. اب بینکنگ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ جو بزنس آف بینکنگ اس میں اگر وہ انگیج ہے تو وہ بینکنگ کمپنی ہے. اگر وہ کام جو بزنس آف بینکنگ میں نہیں آتے, وہ فنکشنز جو بزنس آف بینکنگ میں نہیں آتے, ان میں اگر کوئی کمپنی انگیج ہوتی ہے تو اس کو بینکنگ کمپنی نہیں کہا جائے گا. دیٹ ول ناٹ بی ٹریٹڈ. یہ لا ہے, لا نے بتا دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ سو فار وی ڈونٹ نو واٹ از دا بزنس آف بینکنگ. دیٹ ہیز آلسو بین ڈیفائنڈ کہ بزنس آف بینکنگ کیا ہے, وہ آگے چل کے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے. جب آپ وہاں تک پہنچیں گے تو یو ول انڈرسٹینڈ what is the business of banking. So students, یہ definitions, these are very important. ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے, اور ان کو آپ سمجھ جائیں گے تو جہاں ان کی ایکسپلینیشن ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہاں پہ آسانی رہے. تو یو ریڈ دیز ڈیفینیشنس. پہلی بات تو کہ ہمیں پڑھنا پڑیں گے, انہیں پھر سمجھیں, پھر ہم انٹرپریٹیشن کے اسٹیج پر آئیں. تو آپ پڑھیں, ایک دفعہ پڑھیں, 2 دفعہ پڑھیں, تو یہ آپ کو یہی ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کو خود بھی ان ڈیفینیشن کو پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اور آپ کے لیے ود دس بیک گراؤنڈ جو ہم ڈسکشنس کر رہے ہیں اس کی لائٹ میں انہیں سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو. اب ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے برانچ اور برانچ آفس. آپ کو پتا ہے بینک ہوتا ہے, بینکنگ کیا ہے, بینکنگ کمپنی کیا ہے, دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ. اب برانچ کا لفظ آئے گا, آپ کہیں گے فلاں بینک کی برانچ ہے یا فلاں برانچ آفس ہے. کہیں برانچز کو آفس کہا جاتا ہے, کہیں برانچ کہا جاتا ہے.
تو کہ برانچ یا برانچ آفس وٹ ایور یو کال اٹ, اس سے کیا مراد, what is meant by that? If this word is used in Banking Companies Ordinance 1962, تو اس کے معنی کیا ہے؟ جہاں پر بھی برانچ یا برانچ آفس کا لفظ استعمال ہوا ہے اس پورے لا میں, that means in relation to a banking company, آپ سلائڈ پر دیکھیے, برانچ اور برانچ آفس in relation to a banking company means any branch or branch office, whether called a pay office or sub office or by any other name, at which the deposits are received, checks cashed or monies lent, and for the purpose of section 40 includes any place of business where any other form of business referred to in subsection 1 of section 7 is transacted. So students, آپ ڈفرینٹ ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں. اب برانچ, برانچ آفس یا کوئی اور نام دیا جائے تو بینکنگ کمپنی میں برانچ, برانچ آفس کس کو کہیں گے؟ جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں. آپ کو بتایا گیا ریسیونگ منی فرام دا کسٹمرز اینڈ لینڈنگ منی اینڈ آل ادر ایسپیکٹس, دوز ہیو بین مینشنڈ. If these activities are carried on at a place that can be called branch, branch office or by any other name, تو یہ اس کا اسکوپ اور ایکسٹینٹ بتا دی گئی. اسی طرح دا ورڈ کریڈیٹر, کریڈیٹر کسے کہیں؟ آپ نے کریڈیٹر سنا ہوگا, آپ کریڈیٹر سب جانتے ہوں. بٹ فار دی پرپزز آف دا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, کریڈیٹر کون ہے؟ اس کے علاوہ بھی کریڈیٹر کے مختلف اسکوپ ہو سکتے ہیں, مختلف جہتیں ہو سکتے ہیں, مختلف ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں, مختلف میننگز ہو سکتے ہیں, اینڈ یو مسٹ بی نوئنگ آل دوز میننگ. لیکن یہ میں بار بار آپ سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈیٹر یا یہ جو بھی ورڈز ہیں ان کے ڈفرینٹ میننگز ہیں. ڈفرینٹ اسٹڈیز میں ڈفرینٹ ویز میں وہ میننگز اپلائی ہوتے ہیں. لیکن فار بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کریڈیٹر کا مطلب وہی ہوگا جو یہاں دیا گیا. سو دیکھیے گا سلائڈ پر ڈیفینیشن. کریڈیٹر انکلوڈس پرسنس فرام ہوم ڈپازٹس ہیو بین ریسیوڈ on the basis of participation in profit and loss, and a banking company or financial institution from which financial accommodation or facility has been received on the basis of participation in profit and loss, markup prices, hire purchase, lease or otherwise. اب یہ کریڈیٹر اگر آپ اس سارے کو دیکھیں تو مختلف طریقے بتائے گئے کہ کریڈیٹر وہ ہے جو کہ فائنینس کر رہا ہے, کسی کو فائنینس پرووائڈ کر رہا ہے. دیٹ مے بی آن دا بیسس آف دا پارٹیسپیشن ان پروفٹ اینڈ لاس. تو یہاں پر جو فائنینس کر رہا ہوگا, اگر آپ یو آر ریسیونگ اے ڈپازٹ فرام سم ون اور فائنینسنگ ٹو سم ون ایلس. سو اسٹوڈینٹس, اس ڈیفینیشن میں کریڈیٹر کے دو ڈائمینشنس, دیر آر ٹو ڈائمینشنس. ایک بات یہ کی جا رہی, the creditor includes person from whom deposits have been received. اب بیسس کو اور طریقہ کار آپ چھوڑ دیں. A person from whom the deposits are being received by the banking company, that person, that customer, he is the creditor. اور بینک جو وہ ڈپازٹس وصول کر رہا ہے, ایکسپٹ کر رہا ہے, وہ بینک ڈیٹر. تو یہاں ڈیٹر کی بات نہیں ہو رہی, یہاں کریڈیٹر کی بات ہو رہی. Includes persons from whom deposits have been received on the basis of participation in profit and loss. اور اس کے علاوہ and a banking company or financial institution from which financial accommodation or facility has been received. پہلی بات یہ تھی کہ بینکنگ کمپنی نے ڈپازٹس ریسیو کیے, تو یہاں پر کسٹمر کریڈیٹر ہے. That person who is giving deposits or depositing amount in a bank. آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, پیسہ جمع کرواتے ہیں, یو آر دی کریڈیٹر. دوسری بات یہ کر رہے ہیں وہاں کہ جو بھی شخص, دا پرسن, وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے یا انڈیویجول ہے یا کمپنی, کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینکنگ کمپنی سے فائنینس لیتا ہے یا کوئی اکوموڈیشن یا فیسلٹی لیتا ہے, اس صورت میں that financial institution, that banking company which is providing that finance, that accommodation, that facility, that is the creditor, irrespective of the fact. باقی چیزیں
ہم آگے چل کے دیکھیں گے ڈیٹیل میں جو ڈفرینٹ پریکٹسز دیکھیں گے کہ یہ فائنینس، یہ فیسلٹی، یہ اکوموڈیشن جو بینک پرووائڈ کر رہا ہے کسی کسٹمر کو اینڈ دا بینک بیکمز دی کریڈیٹر، دیٹ میں بی، اس کا بیسس کچھ بھی ہو، طریقہ کار کچھ بھی ہو، پارٹیسپیشن ان پروفٹ اینڈ لاس، اس بیسس پر یہ فائنینس، یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور مارک اپ پرائسز، یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، ہائر پرچیز کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیز کا طریقہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے. irrespective آف دیٹ کریڈیٹر کی انہوں نے ڈیفینیشن کر دی ہے. اب یہاں پر اگر ایک ورڈ استعمال ہوگا کریڈیٹر، مختلف جگہ پر کریڈیٹر کا ورڈ استعمال ہوگا، تو کریڈیٹر کے معنی جو ہیں، جو اس کی ڈیفینیشن میں دیے گئے ہیں، وہی تصور کیے جائیں. دس از وائی دیز ورڈز آر ڈیفائنڈ. اگر یہ ڈیفینیشن نہ دی ہو تو کریڈیٹر کو مختلف انداز میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر کریڈیٹر کی ڈیفینیشن کے ذریعے کریڈیٹر کے میننگز بھی دے دیے گئے ہیں اور کریڈیٹر کا اسکوپ بھی دے دیا گیا ہے کہ کریڈیٹر میں کا کہاں تک اس کی ڈائمینشن ہے. اس میں بینک ایٹ دا سیم ٹائم کین بی دی کریڈیٹر ایز ویل ایز ڈیٹر. سو اسٹوڈینٹس، یہ ہم بات کر رہے تھے کریڈیٹر. ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم ڈفرینٹ ڈیفینیشنس جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں دی گئی ہیں، دیز آر گیون ان سیکشن 5. وی آر گوئنگ تھرو دوز ڈیفینیشن. سو اسٹوڈینٹس، اس کے بعد کمپنی کو ڈیفائن کیا گیا ہے. کمپنی کے میننگس، اس کے لیے آپ کو دوسرا اسٹیچوٹ ریفر کرنا پڑے گا. کمپنی مینس اینی کمپنی which may be wound up under Companies Act 1930. تو یہ کمپنی کی ڈیفینیشن which is given in Banking Companies Ordinance 1962. تو اس کو آپ کمپنی کہیں when the word company is used. Debtor، ابھی کریڈیٹر کی ہم بات کر رہے تھے. Now the word debtor has also been defined. اس کا اسکوپ کیا ہے؟ ڈیٹر، سلائڈ پر آپ ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. ڈیٹر انکلوڈز اے پرسن. اب ڈیٹر کی ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کر دیا، انکلوڈز، کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیٹر کا معنی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے میننگز ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل رہیں. ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا یہاں سے، ان کو ہم انکلوسیو ڈیفینیشنز کہتے ہیں. تو یہاں پہ کہ ڈیٹر انکلوڈز اے پرسن ٹو ہوم آر اے بینکنگ کمپنی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ٹو وچ فائنینس as defined in Banking Tribunals Ordinance 1984 has been provided. یہ تو ریفرنس کی بات کی ہے کہ فائنینس کو ڈیفائن کیا گیا ہے بینکنگ ٹریبیونلز آرڈیننس 1984 میں. وہی ڈیفینیشن فائنینس کی رہے گی. آپ اس کو یہاں تک محدود رکھیں کہ ڈیٹر انکلوڈز اے پرسن ٹو ہوم اور اے بینکنگ کمپنی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ٹو وچ فائنینس ہیز بین پرووائڈیڈ. اب فائنینس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ کو دیکھنی پڑے گی بینکنگ ٹرائبیونلز آرڈیننس 1984. اینی وے یو نو فائنینس، واٹ از دی فائنینس. یہاں فیسلٹی کی بات ہوئی، اکوموڈیشن کی بات ہوئی، فائنینس کی بات ہوئی، لونز کی بات ہوگی. تو یہ ڈیٹر کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹر فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹر بینکنگ کمپنی بھی ہو سکتا ہے جس کو بھی فائنینس پرووائڈ کیا گیا ہے. اینڈ دا فائنینس کا اسکوپ جو ہے دیٹ یو ول ہیو ٹو سی دیٹ وی آل. یہ یو سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے بات کی گئی ہے. یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی ریڈرز ہیں جنہوں نے بھی اپلائی کرنا ہے ان کے لیے فائنینس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کریں. فائنینس کی ڈیفینیشن وہی رہے گی جو بینکنگ ٹریبیونل آرڈیننس 1984 میں کرتی گئی. So by now you know who is a creditor and who is a debtor. تو یہ ڈیفینیشنس ہم آگے بڑھتے ہیں. ڈفرینٹ ڈیفینیشنس دی گئی ہیں، ہم امپورٹنٹ ڈیفینیشنس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اور آپ انہیں سمجھ سکیں. اب بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں ڈیمانڈ لائبلٹیز کی بات ہوگی. اب بینکنگ کمپنی ہے، بینکنگ کمپنی میں اسٹوڈینٹس یو نو وہاں پر کوئی ایسٹس ہوں گے، کوئی لائبلٹیز ہوں گے. لائبلٹیز کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوں گے. کسی کو ہم ڈیمانڈ لائبلٹیز کہتے ہیں، کسی کو ہم ٹائم لائبلٹیز کہتے ہیں. اب ڈیمانڈ لائبلٹیز کیا ہے؟ ڈیمانڈ لائبلٹیز فار دی پرپز آف دس آرڈیننس
means liabilities which must be met on demand, اور یہیں پر ٹائم liabilities بھی ڈیفائن کر دی گئی ہیں. And that is very interesting definition. And time liabilities means liabilities which are not demand liabilities. تو ڈیمانڈ liabilities کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ڈیمانڈ liabilities نہیں سمجھیں گے تو ٹائم liabilities کیسے سمجھیں گے. ٹائم liabilities کی تو ڈیفینیشن نہیں دی گئی, وہ کہتے ہیں جو ڈیمانڈ liabilities نہیں ہے وہ ٹائم liabilities. تو ڈیمانڈ liabilities ایسی liabilities which must be met on demand. ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جیسے ابھی کریڈیٹر اور ڈیٹر کی بات ہوئی, تو بینک از دا ڈیٹر اینڈ یو آر دی کریڈیٹر. تو جو ڈپازٹس آف دا کسٹمر, اگر آپ بینک کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو ڈپازٹس دوز آر آن دا لائبلٹی سائڈ آف دا بیلنس شیٹ آف اے بینکنگ کمپنی. اب یہاں یہ بات نہیں ہو رہی لائبلٹیز کیا ہیں, ایسٹس کیا ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈیمانڈ لائبلٹیز آپ کس کو کہیں گے. تو اسٹوڈینٹس, ڈیمانڈ لائبلٹیز ایسی لائبلٹیز ہیں which must be met on demand. جب بھی کریڈیٹر ڈیمانڈ کرے گا تو ڈیٹر کا کام ہے اس کی ڈیمانڈ کو پوری کر. تو یہ کانسیپٹ ہے ڈیمانڈ لائبلٹیز اور ٹائم لائبلٹیز کا. اب ڈیمانڈ پہ کیسے ہوگی, آپ سمپل اس کو سمجھ لیجئے ان اے ویری سمپل وے. آپ بینک جاتے ہیں, یو اوپن این اکاؤنٹ, آپ کہتے ہیں جی میرا سیونگ اکاؤنٹ کھول دیجئے. وین یو اوپن دیٹ اکاؤنٹ, تو آپ کا جو ایگریمنٹ ہے ود دی بینک, بینک آپ کو چیک بک ایشو کر دے گا. کہ جب آپ چیک ڈرا کریں گے, آپ نے اپنا پیسہ نکلوانا ہو تو آپ چیک ایشو کر دیجیے. یو رائٹ دا چیکس اینڈ یو گیٹ دی پیمنٹ فرام دا بینک. اب جب چیک آپ ایشو کرتے ہیں تو چیک کی پیمنٹ کرنا and to make the payment on demand, that is the obligation and duty of a bank. اب یہ جو liabilities ہے, یہ جو ڈپازٹس ہیں, سیونگ اکاؤنٹ سے جتنے بھی ڈپازٹس آئے ہیں کسی بینکنگ کمپنی کے پاس یا برانچ کے پاس, یہ ان کے جو ڈپازٹس ہیں یہ ان کی ڈیمانڈ لائبلٹیز ہیں. Because the persons can demand that amount any time through drawing the check. صرف آپ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہے, دیر آر ہنڈریڈ آف دا اکاؤنٹ ہولڈرز آف اے برانچ آف اے بینک. تو یہاں پر یہ جو لائبلٹیز ہے بینک کی, جب آپ یہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس لائبلٹی کو کہیں گے ڈیمانڈ لائبلٹی. یہ لائبلٹی تو ہے, اگر یہ ڈیمانڈ لائبلٹی نہ ہو پھر بھی لائبلٹی رہے گی, لیکن ڈیمانڈ لائبلٹیز کون سی لائبلٹیز ہیں, which must be met on demand. تو یہ ایسی لائبلٹیز جو بھی ہوں گی ان کو ڈیمانڈ لائبلٹی کہا جائے گا. لائبلٹیز اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آن ڈیمانڈ دوز ول بی میٹ. اگر ایسی لائبلٹیز ہیں ان کو ٹائم لائبلٹیز کہا جائے گا, سنس دیز آر ناٹ ڈیمانڈ لائبلٹیز. یہاں پر ڈیفینیشن میں اتنی ہی بات کی گئی ہے, ٹائم لائبلٹیز مینز لائبلٹیز which are not demand liabilities. اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ٹائم لائبلٹیز کیسے ہو سکتی ہیں. بینک آپ کے پاس فنڈز ہیں اور آپ کو فوری طور پر پیسہ نہیں چاہیے, بینک آپ کو کہتا ہے جی آپ اکاؤنٹ اوپن کر لیں, 2 سال کے بعد آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی, ریٹ آف پروفٹ بھی آپ کو زیادہ ملے گی. آپ ایک ٹرم ڈپازٹ ریسیٹ بینک سے لے لیتے, ناؤ دیٹ از پیبل آفٹر 2 years to you. That is not payable on demand. لائبلٹیز تو اس صورت میں بھی بینک کی ہے, بینک کے پاس جتنے ٹرم ڈپازٹس ہیں دوز آر لائبلٹی آف دی بینک. لیکن یہ لائبلٹی کس قسم کی لائبلٹی ہے, دس از دی ٹائم لائبلٹی. اب آپ دیکھیں گے مختصر سی ڈیفینیشن, لیکن یہاں پر انہوں نے تمام ایسپیکٹس جو ہیں ان کو ایکسپلین کر دیا گیا.
اب ان ڈیفینیشنز کے ذریعے اصل میں آپ نے اس تک پہنچنا ہے, وہ جو انڈر لائن کانسیپٹس ہیں, جو ضرورت ہے, جس کے لیے ڈیفائن کیا جا رہا ہے, یہ اس میں پہنچنے تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اس وجہ سے دی جاتی. اب نیکسٹ ڈیفینیشن, دیٹ از اے فیملی ممبرس. فیملی ممبرس that has been defined in relation to a person means his spouse, dependent, lineal ascendants and descendants, and dependent brothers and sisters. So students, this is self-explanatory definition. Family members کی جب بات ہوگی in this ordinance, تو family members کو آپ کسی طرح بھی define کر سکتے ہیں. تو اس کا scope بتا دیا گیا ہے کہ for the purpose of this ordinance فیملی ممبرس کی یہ ڈیفینیشن ہوگی. اسی طرح گولڈ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ گولڈ کیا ہوگا. لون, ایڈوانسز اینڈ کریڈٹ, دوز ہیو آلسو بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 5. اب یہ ان کی ڈیفینیشنز دوز آر آلریڈی گیون ان اسٹیچوٹ. جیسے آپ نے پہلے فائنینس کی بات کی تھی, تو یہاں پر ان کو ریفرل ڈیفینیشنز کہتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا تھا انکلوسیو ڈیفینیشنز ہیں, کچھ ایکسکلوسیو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے مینس, اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. انکلوسیو میں اسٹوڈینٹس کہ وہ جو میننگ جو ڈیفینیشن میں دیے گئے ہیں وہ بھی ہیں, اس کے علاوہ آرڈنری ڈکشنری میننگز وہ بھی شامل رہیں گے, وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوتے. اس ورڈ کے ایکسپلینیشن میں اس کو سمجھنے کے لیے وہ ورڈز بھی کہ جو ڈفرینٹ میننگز ہیں ان ڈکشنری میننگز وہ بھی قائم رہتے. اب یہ ریفرل ڈیفینیشن ہے, یہاں پر ریفر کر دیا گیا ہے کہ if you want to know the definition of the loans, advances, credit, تو اس میں that includes finance, یہ سب فائنینس بھی اس میں شامل ہے. اور فائنینس کی ڈیفینیشن that is given in the Banking Tribunal Ordinance 1984, یہ پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے. مینیجنگ ڈائریکٹر, that has been defined کہ کس کو آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کہیں گے, اس کی ڈیفینیشن آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. ان ریلیشن ٹو اے بینکنگ کمپنی means a director who by virtue of an agreement with the banking company or of a resolution passed by the banking company in general meeting or by its board of directors or by virtue of its memorandum or articles of association is entrusted with the management of the whole or substantially the whole of the affairs of the company, and includes a director occupying the position of a managing director by whatever named called. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کا اگر نام مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہے, کوئی اور بھی ہے اور یہ تمام کام وہ کر رہا ہے, that will be deemed to be managing director. اب یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بتا دی گئی, ڈفرینٹ طریقہ کار بتا دیے گئے کہ خواہ وہ میمورینڈم میں مینشن کیا گیا آرٹیکلز میں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے اس طرح اپوائنٹ ہوگا, دی پرسن شیل بی دی مینیجنگ ڈائریکٹر. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کر دیا ہے کسی کو مینیجنگ ڈائریکٹر. کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے, کسی طریقے سے اگر مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا ہے, وہ تمام کو تصور کرتے ہیں کہ ہی ول بی دا مینیجنگ ڈائریکٹر. اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ آ ڈائریکٹر اینڈ انکلوڈز اے ڈائریکٹر. تمام باتیں کرنے کے بعد جو اس میں دیکھنے کی بات ہے, باقی تو ساری چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. اینڈ انکلوڈز اے ڈائریکٹر آکوپائنگ دا پوزیشن آف اے مینیجنگ ڈائریکٹر بائی واٹ ایور نیمڈ کالڈ, کہ وہ اس کے پاس پوزیشن وہی ہے جو کسی مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس ہونی چاہیے. اس کو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں کہا جاتا, اس کا نام کچھ اور دیا ہوا ہے. تو یہ اس آرڈیننس کے تحت he will be treated, he will be deemed to be the managing director under section 5 of this ordinance. اس کے بعد ڈیفینیشن ہے prescribed, کہتے یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے prescribed by rules made under the ordinance. اس آرڈیننس کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں تو اسے prescribed by rules, prescribed ان معنوں میں استعمال ہوگا. جہاں prescribed it means prescribed by rules made under Banking Companies Ordinance 1962. Private company has been defined in Companies Act 1913 اور اس کی وہی ڈیفینیشن ہوگی جو اس میں دی گئی. رجسٹرار کے بھی وہی معنی ہوں گے. اسکیجول بینک کیا ہوگا؟ یو ہیئر اباؤٹ اسکیجول بینک, یہ اسکیجول بینکس ہیں, اتنے بینکس.
تو اسکیجول بینک کون سے بینک ہوں؟ اسکیجول بینک ہیز دا سیم میننگ ایز ان دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ میں بتایا گیا کہ اسکیجول بینک کیا ہوگا، اسٹیٹ بینک کس طرح لائسنسنگ کرتا ہے، کس طرح بینکس کو جو ہے گورن کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے. تو یہ جب ہم اسٹڈی کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 تو وہاں پر آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں پر یہ کیوں دیا گیا؟ یہ ریفرل ڈیفینیشن کہ یہاں پر اسکیجول بینک کی بات ہوگی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں. آپ جگہ جگہ پڑھیں گے اسکیجول بینک. اب کوشچن یہ رائز ہوگا ریڈر کے نظر میں کہ اسکیجول بینک ہے کیا، ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں اسکیجول بینک کا جو یہاں ہے معنی وہی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں دیے گئے. تو دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ اوور دیر. تو اس آرڈیننس میں بھی دوز میننگز ول بی ٹیکن. تو یہاں پر ریفر کر دیا گیا ہے، میننگز وہی ہوں گے، اس کی ڈیفینیشن وہی ہوگی. بٹ یو ول ہیو ٹو سی اینڈ وی ول ہیو ٹو سی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956. سو ریسٹ ایشورڈ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جو یہ ڈیفینیشن آتی ہے اس میں بتا دیا جاتا ہے جی فلاں جگہ موجود ہے، فلاں جگہ موجود ہے. ان تمام جگہوں پہ آپ نے جانا ہے. یو ول ٹریول تھرو دیز پلیسز اینڈ یو ول لک انٹو اٹ. تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 آئے گا تو ریسٹ ایشورڈ آئی ول ٹیل یو اباؤٹ اسکیجول بینک. اس کے بعد سیکیورڈ لون اور ایڈوانس. لون دیا جاتا ہے، ایڈوانس دیا جاتا ہے، وہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوگی سیکیورڈ لون. یہ کہاں ہوگی؟ یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 یہ ڈیفینیشن اس کے لیے دی جا رہے ہیں. تو سیکیورڈ لون یا ایڈوانس کا جو لفظ ہے یہاں مطلب سیکیورڈ لون اور سیکیورڈ ایڈوانس، صرف ایڈوانس کی بات نہیں. کہا وہاں لون کا لفظ استعمال ہوا ہے ایڈوانس کا. اس کے معنی کیا ہے؟ مینز اے لون، یہ آپ سلائیڈ پر دیکھیے گا. سیکیورڈ لون اور ایڈوانس مینز a loan or advance made on the security of assets, the market value of which is not at any time less than the amount of such loan or advance. یہ سیکیورڈ لون کی بات ہو رہی. پہلے سیکیورڈ دیکھ لیں کیونکہ یہیں پر انسیکیورڈ کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے. انسیکیورڈ آپ پڑھ لیجئے تاکہ اس کے بعد اسے سمجھ سکیں. An unsecured loan or advance means a loan or advance not so secured or that part of it which is not so secure. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، کافی آسان ہے، لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اس کے لیے میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہتے ایسا لون یا ایڈوانس، پہلی بات یہ کانسیپٹ سمجھ لیں، جب بھی کوئی لون یا ایڈوانس دیا جائے گا تو دینے والے کے لیے، یہاں بینک کی بات ہو رہی ہے، انہیں ایک رسک ہے، رسک آف دا ڈیفالٹ. یہ لون جو ہم دے رہے ہیں ہو سکتا ہے واپس نہ آئے. تو یہ رسک ایکسپوجر جو ہے بائی گیونگ دس فائنینس، اس کو مینج کرنے کے لیے ڈفرینٹ سیکورٹیز لی جاتی. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک لون آپ نے دیا، اس کے بیک پر آپ کے پاس کچھ سیکورٹیز موجود، کچھ ایسٹس موجود. اس سٹیج پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے لون دیا اور کسی دینے والے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو سیکیورٹی کے طور پہ ہمیں دے دیجیے. میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا کہ یہ کیا ہوگا، اس کو آپ مارٹگیج کہیں گے، کیوں کہیں گے، یہ باتیں ہم اس سٹیج پر نہیں کر رہے. یہ تمام باتیں کریں گے ہم جب میں آپ کو سمجھا دوں گا مارٹگیج کیا ہے، پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں. تو یہاں پر صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جب لون دیا جاتا ہے تو لون کے اگینسٹ کوئی سیکیورٹی لی جاتی. اب اس ڈیفینیشن کو دیکھیے. means loan or advance made on the security of asset the market value of which is not at any time less than the amount of such loan or advance. کہ یہ تو ایک میکینزم ہے، لون دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ سیکیورٹی لے رہے ہیں. آپ نے 500,000 کا لون دیا، آپ سے مراد ہے بینکنگ کمپنی، کسی بینک نے 500,000 کا لون دیا، سیکیورٹی لے لی. وہ جو گھر لیا سیکیورٹی کے طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پہ آپ نے آج لون لیا ہے، ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد آپ اس کو فلی ری پے کر سکیں. یہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی کہ آپ نے ری پے کرنا ہے 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال. تو یہ اس تمام پیریڈ میں کسی وقت بھی
اس ایسٹ کی مارکیٹ ویلیو, یہاں پر گھر سمجھ لیں جو آپ نے دیا ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو لون سے کم نہیں ہونی چاہیے. وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لون ہے اس کا مارک اپ ہے, وہ جو آپ نے پے کرنا ہے, جو آپ کی لائبلٹی ہے, جو بورور کی لائبلٹی ہے, اس سیکیورٹی کی مارکیٹ ویلیو اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس لون کو آپ سیکیور لون کہیں. اگر کسی پوائنٹ ان ٹائم, ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم, کسی وقت اس پیریڈ میں لون کے اگینسٹ سیکیورٹی ایک صورت ہے کہ موجود ہی نہیں ہے, دیٹ از انسیکیورڈ لون. دوسری بات اس سے جو اخذ ہو رہی ہے کہ سیکیورٹی تو موجود ہے لیکن وہ فلی آپ کے لون کو کور نہیں کر رہی, لائبلٹی کو فلی کور نہیں کر رہی. آپ نے لون 500,000 کا لیا ہے, آپ نے پے 500,000 کرنے, سیکیورٹی کی مارکیٹ ویلیو 400,000, تو فلی اور پارٹلی اگر کور نہیں ہے تو ایسا جو ہے لون جو ہے, ایسی سیکیورٹی جو ہے, یہ ایسا ایڈوانس جو ہے, دیٹ ول بی انسیکیورڈ ایڈوانس, انسیکیورڈ لون. تو یہ سیکیورڈ انسیکیورڈ, یہ اس ڈیفینیشن سے آپ کو پتا چل. آئی ہوپ دیٹ وڈ بی کلیئر ٹو یو بائی ناؤ. سبسٹانشیل انٹرسٹ, فیملی ممبرس کی بات ہوئی تھی. اب آپ یہاں دیکھیں گے یہاں پہ لفظ استعمال ہوگا فیملی ممبرس. اب فیملی ممبر کے جب یہ دو ورڈ استعمال ہوں گے ان کا مطلب کیا؟ یہاں پہ تو لکھ دیا گیا فیملی ممبرس. اب فیملی کو آپ جیسے مرضی ایک پورے ٹرائب کو آپ کہہ دیں یہ ہماری فیملی. ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں کہ یہ ہماری فیملی, یہ ہمارا قبیلہ ہے. تو فار دی پرپز آف دس آرڈیننس فیملی ممبر سے کیا مراد ہے اس کے لیے وہ ڈیفینیشن پہلے دے چکے ہیں کہ فیملی ممبرز یہ. تو یہ جو ڈفرینٹ ورڈز ڈیفائن کیے گئے ان کی اپلیکیشن جب آپ پورا آرڈیننس پڑھیں گے تو مختلف جگہ پر یہ ورڈز اوور اینڈ اوور اگین آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے, اینڈ یو ہیو ٹو ڈیفائن دیٹ in the light of the definition which you have studied. تو substantial interest کیا ہے؟ سلائڈ دیکھیے گا پلیز. Substantial interest in an undertaking shall be deemed to be possessed by a person if he or any of his family members is the owner. یہ substantial interest بتا رہے ہیں. If he or any of his family members, ایسا کوئی person ہے, he is the owner, director or officer of اور has control over the undertaking. اس انڈرٹیکنگ کا آفیسر, ڈائریکٹر یا اونر ہے یا اس کے اوپر کنٹرول ہے اس انڈرٹیکنگ پر. اور if he or any of his family members, اب فیملی ممبرس کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو آپ پہلے کر چکے ہیں. اور any of his family members holds shares carrying not less than 20% of the voting power in such undertaking. 20% of the voting power اگر ہو, یا یہ لوگ جو بتا دیے گئے ہیں اونر, ڈائریکٹر, آفیسر, یا کنٹرول ہو یا 20% ووٹنگ پاور ہو, تو اگر اتنا انٹرسٹ کسی انڈرٹیکنگ میں ہوگا تو اس کو کہا جائے گا اس کا سبسٹینشیل انٹرسٹ. اب یہ these two words shall be used, سبسٹانشیل انٹرسٹ. وہ جب آپ سبسٹانشیل انٹرسٹ دیکھیں گے کیا انٹرسٹ ہے سبسٹانشیل انٹرسٹ اور کس کو حاصل ہے, تو یہ آپ کو یہاں سے پتا چلے گا. جب یہ نالج آپ کو حاصل ہوگا, جب آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھتے ہوں گے, تو جب سبسٹانشیل انٹرسٹ کا استعمال ہوگا کسی سینٹینس میں تو یو ول بی ایبل ٹو ایکسپلین دیٹ, فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ ٹو ایکسپلین اینڈ انٹرپریٹ دیٹ. تو یہ ڈیفینیشن, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ جی ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے جی لکھی, اس کو یاد کر لیتے. یاد کر لینا اس کا بات نہیں ہے, اس کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور انڈر لائن کانسیپٹس کو سمجھنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ. اب ایک اور بات ہو رہی, دی آرڈیننس شیل اوور رائڈ میمورینڈم آرٹیکل ایٹسٹرا آف اے بینکنگ کمپنی انڈر سیکشن 6 آف دی آرڈیننس. یہ ڈیفینیشن کی بات نہیں. ناؤ وی کم ٹو دا سیکشن 6. ڈیفینیشن سیکشن 5 میں دی گئی, کچھ ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی. اس کے علاوہ یو گو تھرو دا سیکشن 5, وہاں پر آپ کو اور ڈیفینیشن بھی نظر آئیں گے. اب سیکشن 6 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دی آرڈیننس شیل اوور رائڈ میمورینڈم آرٹیکل ایٹسٹرا آف اے بینکنگ کمپنی انڈر سیکشن 6 آف دی آرڈیننس. سو اسٹوڈینٹس,
This is given in section 6 of the ordinance. یہ section 6 جو ہے یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, ڈیفینیشن section 5 میں دی گئی ہیں. ڈیفینیشن ہم کور کر چکے ہیں, یہ ایک ایکسکلوسیو سیکشن ہے, اس میں یہ بات کی گئی کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 that will override over the memorandum of association and articles of association of any banking company. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ سیکشن میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے اس سے کیا مطلب ہے, اس کا کیا اوور رائڈنگ ہو. کسی بینکنگ کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسیشن یا آرٹیکل آف ایسوسیشن, میمورینڈم میں یا آرٹیکل آف ایسوسیشن میں دیر میں بی سم پروویژنس جو کہ ان کانفلکٹ ہوں ود دی پروویژنس آف دی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. اسے ذرا سمجھ لیجیے اوور رائڈ, اور اس میں آپ لفظوں میں نہ الجھ جائیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہو, اس میں کوئی اور بات کی گئی ہو, میمورینڈم بڑے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے کسی بھی بینکنگ کمپنی کا, اسی طرح آرٹیکل آف ایسوسیشن بھی بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ, لیکن دیز کین ناٹ اوور رول, دیز کین ناٹ اوور رائڈ, دیز کین ناٹ پریویل over the provisions of the banking companies ordinance 1962. اگر دونوں میں کوئی کانفلکٹ آ جائے, دو مختلف باتیں ہیں, تو کون سی بات جو ہے وہ پریویل کرے گی, کس کو پریسیڈنس حاصل ہوگی, کون سا قانون چلے گا. یہ قانون نہیں ہے میمورینڈم آرٹیکلز آف ایسوسیشن, یہ تو ڈاکیومنٹس which are necessary for the incorporation of a banking company. لیکن جو رول ہے, جو لا ہے, جو اسٹیچوٹ ہے, جو پروویژنز ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, ان کے مطابق ہی بینکنگ کمپنی کے کام چلیں گے. اگر میمورینڈم میں کوئی مختلف بات کی گئی ہے, آرٹیکلز میں کوئی مختلف بات کی گئی ہے, although these are very important documents جن کے بیسس پر کوئی کمپنی اسٹیبلش ہوتی ہے, انکارپوریٹ ہوتی ہے, وہ بنتی ہے, فارم ہوتی ہے, لیکن سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے, اس کی پروویژنز جو ہیں, دوز ول اوور رائڈ دا میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. یہ بات کی گئی ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے سیکشن. دی پروویژنز آف دس آرڈیننس shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or articles of a banking company or in any agreement executed by it or in any resolution passed by the banking company in journal meeting or by its board of directors, whether the same be registered, executed or passed as the case may be before or after the commencement of the ordinance. تو وہ بات یہاں کہنے کی جو بات ہے, جو زیادہ امپورٹنٹ بات آپ کے سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 دیٹ ول پریویل. اس کی جو پروویژنز ہیں, یا ایسے سمجھ لیجئے ان کے مطابق ہی کام کرنا پڑے گا. اگر کوئی ریزولوشن, کوئی میمورینڈم, کوئی آرٹیکلز اس کے اگینسٹ بھی کوئی اجازت دیتا ہے اس بینکنگ کمپنی کو کام کرنے کی, کوئی ایگریمنٹ کرنے کی, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. حیثیت انہی قوانین کی ہوگی, انہی پروویژنز کی ہوگی جو کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں دی گئی. So that is the meanings of that ordinance shall override memorandum and articles etc. وہ ریزولوشن وغیرہ کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو یہ تمام اگر بینکنگ کمپنی کا میمورینڈم, آرٹیکلز, کوئی ریزولوشن, کوئی ایگریمنٹ اس سے علاوہ ہوگا تو دیٹ ول ناٹ پریویل, دس آرڈیننس شیل پریویل, اوور رائڈ, یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ اوور رائڈنگ اس کو کہتے. سو اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. We shall continue with the Banking Companies Ordinance 1962 and the various aspects of this ordinance. Next lecture tak. Allah Hafiz. Thank you for being with me.